Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa salli ala Rasulil Kareem. Ma ba'd. Today is the eighth session, and the total number of sessions we'll be doing, as we mentioned in the beginning, is going to be 12 sessions. So inshallah, after today there'll be 4 more left. So okay, मेरी आवाज़ अगर साफ ना आ रही हो तो चैट वगैरह में बता दीजिएगा कि I have a slightly different audio setup tonight for some reason. So let's start, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabairu al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. इसमें कबायर यानी बड़े गुनाहों का जिक्र किया हुआ है, और भी बहुत से कबीरा गुनाह हैं। सारे कबीरा गुनाह भी एक जैसे नहीं होते। बास कबीरा गुनाह दर्जे में बड़े होते हैं और सिवेरिटी में बड़े होते हैं दूसरे कबीरा गुनाहों से। तो यहाँ पे उनमें से चंद का जिक्र किया गया है कि अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि इस पे अगर कोई हकीकी, अब शिरक 2 तरह के होते हैं, एक तो शिरक हकीकी हो गया और एक शिरक खफी हो गया। हकीकी शिरक तो ये है कि किसी ने इबादत के अंदर अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर लिया, नाउज़ुबिल्लाह, और उसकी भी इबादत करता है, उसके आगे भी झुकता है। अच्छा, झुकने के भी 2-3 मफहूम हो गए। सजदा जो कर रहे होते हैं, अगर वो कोई आदमी इस नियत से सजदा कर रहा है कि ये इबादत के लायक है, नाउज़ुबिल्लाह, किसी खबर के आगे सजदा कर रहा है, किसी और इंसान के आगे सजदा कर रहा है, किसी और चीज़ के आगे सजदा कर रहा है, तो वो तो फिर मुशरिक हो गया, साफ साफ इस्लाम से फारिग हो गया, और अगर इसी हालत में मरेगा तो हमेशा जहन्नम में जाएगा। और एक आदमी सजदा कर रहा है अजमत की नियत से कि नहीं, ये इबादत के लायक तो नहीं है, इबादत के लायक तो अल्लाह है, लेकिन ये अजमत, इसको इज़्ज़त देने के लिए इसको कहते हैं सजदा ताज़ीमी। तो इस उम्मत के अंदर ये भी हराम है। पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी की इजाज़त थी। सूरह यूसुफ पढ़ी होगी ना आपने, जिसमें कहा गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि या अबती रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा कि 11 जो है वो सितारे जो हैं और सूरज और चाँद, ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर जो थी, और याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम थी, वो तो अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने मना किया कि भाई तुम ये अपने भाइयों को ना बताना, कि वो तुमसे जेलस हो जाते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर वो बाद में आखिर में उसकी ख्वाब की ताबीर, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़ुद ख्वाब की ताबीर का इल्म अता हो गया अल्लाह की तरफ से। ये उनके जो मौजज़ात पैगंबर को अता होते हैं उनमें से एक मौजज़ा ये भी था। हर नबी को एक मौजज़ा अता हुआ है। तो आखिर में जब सारे भाई और सब वालदैन सब आ जाते हैं, मिस्र में मिल जाते हैं, और फिर वो सजदा करते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या बती, ये मेरी ख्वाब की ताबीर है जो था। और सजदा ताज़ीमी उनकी उम्मत में जायज़ था, और उसमें भी नियत ये होती थी कि इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं, इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है। इस उम्मत के अंदर सजदा ताज़ीमी भी हराम हो गया है, मना है, गुनाह है। लेकिन सजदा ताज़ीमी अगर कोई करेगा तो कुफर, काफिर या मुशरिक नहीं हो जाएगा, लेकिन गुनाह 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 है, और मना है और हराम है, गुनाहगार होगा। अच्छा, तो अब शिरक, एक तो शिरक ये कि वो अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करता है और मानता है, अल्लाह के साथ किसी को कुदरत में बराबर या शरीक मानता है कि नहीं, अल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन ये शख्स भी कर सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बड़ा शिरक हो गया ज़ाहिर है, और उससे वो शख्स फारिग हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और हम उसे मुशरिक कहेंगे। और मुशरिक जो है वो भी कुफर ही है, काफिर ही है। तो ये जो अक्सर हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, उससे बाद दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि काफिर और मुशरिक। तो मुशरिक भी काफिर ही, जो कोई इस्लाम से हट गया उसको काफिर कहेंगे, जिसने इनकार कर दिया। कुफर कहते हैं छुपाने को, और कुफर का लफ्ज़ जो है, ये काफिर का लफ्ज़ अरबी में किसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, फार्मर, किसान, क्योंकि वो किसान जो है वो मिट्टी के अंदर बीज को छुपाता है। तो लफ्ज़ी मतलब कुफर का छुपाना, और इस्तिलाही मतलब ये है कि अल्लाह की बात का इनकार कर देना, अल्लाह रसूल की बात का इनकार कर देना, और उसको ना मानना और अहकाम को ना मानना। तो ये काफिर हो गया। तो मुशरिक भी इनकार कर रहा है, ज़ाहिर है उसने अल्लाह के साथ किसी को जोड़ा हुआ है, तो वो भी काफिर है। लेकिन एक
عام طور سے جو بولا جاتا ہے کہ کافر وہ جو کسی کو بھی نہیں مان رہا، اور مشرک وہ جو اللہ کو کسی درجے میں مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، ہیں دونوں ہی کافر۔ تو ایک تو شرک ہی ہو گیا، الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو واضح طور پہ اللہ کی صفات کے اندر شامل کرنا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اور اللہ کی قدرت کے اندر اس کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی بادشاہت میں اس کو شریک ٹھہرانا، تو یہ کھلا کھلا شرک ہے، اور یہ عقیدے رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اور ایسا بعض لوگ رکھتے ہیں یقین، لیکن وہ اس کی کچھ نہ کچھ تعویلات کر لیتے ہیں۔ اب اس میں بات ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں حق نہیں پہنچ رہا کہ ہم اس طرح سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائیں یا کفر کا فتویٰ لگائیں۔ ہاں، جب اگر کوئی بالکل واضح طور پہ کوئی کہہ رہا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس میں اندر ہمارے اکابر علماء بہت احتیاط کرتے ہیں، اور عوام الناس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس طرح سے کسی کے اوپر یہ فتوے لگائیں، ورنہ معاشرے کے اندر بہت اختلافات، اور معاشرے کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے اور یہ سب بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آج کل پھیلا ہوا ہے بات بات کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، بہت سے دوسرے طبقات ہیں، طبقہ فکر ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور احتیاط نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، کسی کام کو شرکیہ کہہ دینا، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی ہماری کہ ہم اس کو مشرک سمجھ رہے ہیں، یا کسی کام کو کفریہ کہہ دینا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حرکت اس کی کافروں سے ملتی جلتی ہے، یا یہ حرکت اس کی مشرکوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عالم غیب ہیں، یہ ایک شرکیہ بات ہے۔ اس اس پہ جو ہے پکڑ کی جائے گی، اس پہ نکیر کی جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے، اب اس کی وہ تعویلات کر لیتے ہیں، اور جب تعویلات کر لیتے ہیں تو پھر اس سے فتوے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل خلاف ہے اور بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، مطلقاً عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے، ایبسولوٹ عالم غیب اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہ باتیں غیب کی پتہ تھیں جو اللہ کے رسول نے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، یا آپ کے دلوں میں، آپ کے دل میں خود ڈال دی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ کہ اگر مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہوتے تو بیر معونہ کے اوپر 40 حفاظ صحابہ کو جو بھیجا گیا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ بھیجتے۔ آپ کے دل کے بہت قریب تھے وہ صحابہ، کہ وہ ایک لوگ آئے اور جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہمیں سکھانے کے لیے آپ کوئی اپنے صحابہ کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 صحابہ کو بھیجا جو حفاظ قرآن تھے، اور آپ نے کہا ان کا بہت خیال رکھنا، یہ میرے بہت قریب ہے، ایسا کچھ مفہوم فرمایا آپ نے۔ اور وہ لے گئے، اور وہ جھوٹے منافق لوگ تھے، اور راستے میں انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا، اور آخری ایک صحابی بچے تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارا جو یہ حال ہوا ہے وہ ہمارے نبی کو آپ پہنچا دیں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا سارا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً عالم غیب ہوتے تو آپ یہ کبھی ہرگز کبھی نہ بھیجتے، اور آپ کو بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو تشریف لانے کی ضرورت نہ پڑتی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، ظاہر ہے نبی کو اللہ بتاتا ہے، تو آپ قیامت کی خبریں لے کر آئے تو اللہ نے بتائی نا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کی شہادت کی پیشن گوئی کر دی تو اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا، جتنا اللہ نے دیا اتنا آپ نے بتا دیا آگے۔ جبریل، حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام، میں نے ذکر کیا تھا پچھلے میں، شاید کیا تھا یا اس سے پچھلے میں، کہ جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے، اور پھر سوال پوچھے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا، پھر ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا، پھر قیامت بتائیں کب آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا تم ناواقف ہو اتنا ہی میں بھی ناواقف ہوں۔ تو اگر آپ عالم غیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا نا۔ تو یہ ایک نہیں ہے، یہ بے شمار واقعات اس طرح کے مل جائیں گے سیرت میں کہ جب ہم غور کریں
تو یہ ہمیں بات واضح ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا صرف اتنا علم تھا جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتانی مناسب سمجھی، اللہ نے آپ کو بتائیں، اور اتنا آپ کو مل گیا۔ باقی علم اللہ کے رسول کو بہت دیا گیا تھا، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا، لیکن علم غیب ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً عالم غیب تھے، یہ گویا اللہ کی ایک صفت کے ساتھ ان کو شریک کیا جا رہا ہے۔ مطلقاً عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اچھا، پھر اسی طرح سے بعض حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر نازر سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اب شرکیہ عقیدہ سے مطلب کہ ہم جب یہ لفظ کہیں گے شرکیہ، اس کا مطلب اس میں مشابہت ہے مشرکوں کی، اور یہ شرک کی طرف لے آنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس طرح سے کسی پہ جب تک کوئی کھل کے بالکل واضح ہو کے کوئی بات نہ کہتے، ہم اس پہ شرک کا فتویٰ، کسی طرح کفر کا فتویٰ لگا نہیں سکتے، یہ مناسب بات نہیں ہے، اور ہمارے بڑے علماء اس میں بہت احتیاط فرماتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز ادھر سے ادھر ہر جگہ ایک وقت میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ ہونا، یہ جو ہے بشریت میں نہیں ہے چیز۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یعنی کہ جس طرح تمہاری کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، اسی طرح تخلیق ہوئی ہوئی ہے، اس طرح میری تخلیق ہوئی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدے ان کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک شرک تو یہ ہو گیا نا بڑے، اب دوسرا شرک شرک خفی کہتے ہیں، چھوٹا شرک۔ وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اور یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جس میں وہ لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں جو اللہ سے قربت کے فاصلوں کے اوپر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اہل علم حضرات ہوتے ہیں اور روحانیت کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ذرا سی بات پہ ان کی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب اونچے درجات کے متلاشی ہیں، اور جو اونچے درجات کا متلاشی ہوتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر زیادہ سختی کی جاتی ہے۔ تو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا طالب ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سبب قرار دے دینا، یہ چھوٹے شرک شمار ہوتا ہے۔ کہ نہیں، اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہوا ہے، اللہ سے ہوا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے آ کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی، اور وہ ایک خارش والا اونٹ آ گیا تھا اور اس سے لگی ہے، اور اس سے سارے اونٹوں میں پھیل گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ جس کا مفہوم ہے یہ بتاؤ کہ وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کہاں سے لگی؟ تو یہ ہمارے عقیدوں میں سے عقیدہ ہے کہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ لگنے والی نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہیں ساری۔ اللہ فاعل حقیقی ہیں ہر چیز کے، اللہ کرنے والے ہیں، ہر کام کو کرنے والے اللہ ہیں۔ تو یہ ایک اس کو چھوٹا شرک کہا گیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا۔ کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں والدین کی ہم سے، کتنا حقوق ضائع ہو رہے ہوتے ہیں ہم سے والدین کے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے بارے میں 3 باتوں کا بہت خیال رکھا جائے، اور وہ سب سے پہلے یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے ہم سے، نہ زبان سے پہنچے نہ ہاتھ سے پہنچے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے پہنچے۔ دوسرا خیال یہ رکھا جائے کہ اپنی جان اور مال میں سے جتنا بھی ان کے پر ممکن ہو خرچ کرے، اور یہ اس وقت تک ہے، اس وقت ضروری ہے جب وہ ضرورت مند بھی ہو، ٹھیک؟ تو اس وقت جو ہے واجب ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تیسرا یہ کہ جس وقت بھی وہ بلائیں ان کے پاس حاضر ہو جائے، اور قرآن میں آتا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذِّلِّ، کہ ان ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے کندھے جھکا کے ان کے آگے کھڑا رہے کہ میں حاضر ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ جو
والدین کی نافرمانی کرے، اس پہ آپ نے عذاب کی دعا کی، بد دعا کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں ہمیں ہم سے زیادتی ہوتی ہے بہت. اور جو ہے بیویوں کو اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق جو بیان کیا گیا وہ والدین کا بیان کیا گیا ہے. عورت پہ مرد پہ سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا بیان کیا گیا ہے. صحابی نے پوچھا تو آپ نے یہ جواب فرمایا. عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا بیان کیا گیا ہے. عورت کے اوپر عورت کے والدین کا اتنا حق نہیں ہے جتنا اس کے شوہر کا حق ہے جب وہ شادی شدہ ہو جائے. تو شوہر اپنے والدین کی خدمت کرے. شوہر اپنے والدین پہ، وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کے اوپر خرچ کرے. تو بیویوں کو روکنا نہیں چاہیے. اس میں یہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. ہر ایک نہیں کرتا، ہر ایک نہیں کرتی، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. پسند نہیں آ رہا ہوتا بعض بیویوں کو اس طرح. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں رکاوٹ نہ بنے. یہ گناہ کا درجہ ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح سے والدین کو ضرورت ہے ان کی کوئی خدمت کرے. بوڑھے ہیں، بعض بیویاں شرط لگا دیتی ہیں کہ اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں نہیں رکھنا ساتھ، ہم نہیں رکھیں گے آپ کی اماں کو، آپ کے ابا کو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات گناہ کی ہے. اگر تو وہ اکیلے رہ سکتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ محتاج ہیں، عمر کے پہنچ چکے ہیں، فائنینشیل پرابلمس ہیں، یا فائنینشیل پرابلمس نہیں بھی ہیں لیکن عمر کے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو ان کے بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت میں وہ معاون و مددگار بنے بھی. یہ پتہ نہیں بات کہاں سے چل جاتی ہے اور پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے ماں باپ کی خدمت کریں، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم شوہر کو بھی یا کسی کو کھانا پکا کے دیں. بھئی انسانیت تو ہے نا. اگر یہ بات چلائیں گی تو پھر شوہر بھی بہت ساری باتیں کر سکتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کون سا فرض ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آ، آپ کے ناز نخرے اٹھائے. اس کے اوپر کون سے فرض ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر گھمانے پھرانے لے کے جائے. اس کے اوپر تو یہ بھی فرض نہیں ہے کہ آپ کا علاج کرائے بیمار ہو جائیں. گنتی کی 2-4 چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں. تو گنتی کی 2-4 چیزیں آپ پہ فرض ہیں. اگر اس طرح پہ چلیں گے تو زندگی تو گزر ہی نہیں سکتی، گھر نہیں بن سکتا کبھی بھی. تو یہ باتیں پتہ نہیں دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں. بھائی انسانیت کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہوتی کہ ایک انسان جس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی مدد نہ کرنے پہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ انسانیت کے خلاف ہے بات. تو شوہر جس کا اتنا بڑا درجہ رکھا گیا، اس کے ماں باپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور آپ تیار نہیں ہے کہ نہیں میرے پر فرض نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں خدمت کروں گی. تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہوگی نا بات. یہ کہاں 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 کا جواز بن جاتا ہے اس میں. تو یہ گھر کی بنیاد نہیں بنتی اس طرح، اور معاشرے کی بنیاد نہیں بنتی اس طرح. اس طرح تو شوہر بھی کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے کسی گھر والوں کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور واقعتاً کوئی نہیں ہے. اور شوہر منع کر دے، اور یہ شوہر کے حقوق میں کہ شوہر اگر منع کر دے کہ کہ بیوی کو کہ تمہارے گھر والوں میں سے کوئی میرے گھر میں نہیں آ سکتا، تو جائز نہیں ہے کہ آئے کوئی. اور بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنے دے اس کی مرضی کے بغیر. تو اگر یہ کہنا شروع کر دے تو بتاؤ مجھے کہ پھر کہاں معاشرہ بنے گا اور کیسے تعلقات بنیں گے. اور یہ تعلق جو ہے یہ تو احسان کے اوپر چلتا ہے بھائی. میاں بیوی کا تعلق صرف احسان کا تعلق ہے. یہ ضابطے کا قانون کا تعلق نہیں ہے. جو اس کو ضابطے اور قانون پہ چلاتے ہیں، ضابطے قانون تو اس لیے بنائے گئے ہیں. یہ تو MPL ہے، منیمم پرفارمنس لیول ہے، کہ بھائی اتنا تو دینا ہی دینا ہے، اس سے نیچے اگر نہیں کیا تو ظلم کر رہے ہو. لیکن تعلقات اس طرح چلے نہیں جاتے. گھر اس طرح نہیں بنا جاتا ضابطے کے اوپر. باؤنڈری لائنز، ضابطہ تو باؤنڈری لائنز ہے. باؤنڈری لائن کے اوپر کب کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ اس سے کہیں بڑھ کے کرنا پڑتا ہے. دونوں طرف سے احسان کرنا پڑتا ہے، کہیں زیادہ کرنا پڑتا ہے، تب معاملات چلتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی نازیبا باتیں ہیں کہ میرے پر نہیں حق ہے، وہ میں نہیں کروں گی، کسی کو رکھیں آپ. تو اگر شوہر رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا چاہیے. اضافی مددگار رکھنے چاہیے، میڈ رکھ لینی چاہیے. لیکن ان میڈس کو، ان ملازمین کو دیکھنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. تو کچھ نہ کچھ سپرویژن تو کرنی پڑے گی.
تو لہذا محبت کا تعلق، گھر کا تعلق بنتا ہی اسی طرح چیزوں سے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنے. تو اچھا، وقتل النفس النفسی، پھر تیسرا کبیرہ گناہ یہ بتایا گیا کہ ناحق کسی کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. خاص طور پہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے، ایک مومن کو قتل کر دیا جائے تو یہ، اور کوئی وجہ نہ ہو، اس کی کوئی حق وجہ نہ ہو قتل کرنے کی، تو کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک، یعنی کہ خود قاتل نہیں کیا اس نے کسی شخص نے، لیکن اس نے کوئی ایسا جملہ بول دیا، کسی طرح سے مدد کر دی، ایڈ کر دی، ہیلپ کر دی، یا رہنمائی کر دی کسی کے ناجائز قتل پہ، تو فرمایا کہ یہ شخص یہ بھی قاتل ہی سمجھا جائے گا. اور میدان حشر میں جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے پیشانی پہ، ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین کے رہنے والے یہ کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے، نعوذ باللہ. ساری انسانیت کو اللہ ختم کر دے، یہ تو اللہ با اختیار ہے ہر طرح سے. بے شمار احادیث میں اس کی مذمت آئی ہے اس کی. تو یہ جو ہے سب سے بہت اہم چیز ہے کہ اس کو منع کیا گیا. کتنے قتل و غارت کراچی کے اندر، ٹارگٹ کلنگز کتنی چل رہی تھیں ایک زمانے میں، ابھی بھی چل رہی ہوتی ہیں، ایک زمانے میں تو بہت بڑھ گئی تھی. اور وہ لوگ سارے پیسوں کے لیے، مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مار رہے تھے. اور خون اتنا سستا ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو کتنا جہنم کا سودا کرنے والے ہیں. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی اس میں وعید آئی گئی کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا اور یہ وہ، تو وہ ساری چیزیں اگر وہ مومن ہے، اسلام مسلم ہے، اسلام پہ اس کا اختتام، کلمے پہ اس کا اختتام ہوا ہے، آخری وقت تک مسلمان رہا، تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور آ جائے گا. اس لیے کہ جہنم میں دائمی رہنے والا صرف کافر ہے. اور جہاں جہاں کہیں کہیں یہ اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں صرف غصہ اور وعید اور ڈرانے کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا بڑا گناہ جو ہے وہ یمین الغموس کہا گیا، جھوٹی قسم. غموس جو ہوتی ہے، یمین الغموس اس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں جو ماضی کے کسی کام پہ کھائی جائے. کہ ماضی میں کوئی کام نہیں کیا تھا لیکن آدمی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں نے کیا تھا، یا کیا تھا اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا. اس کو یمین الغموس کہا جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے جھوٹ ہے، اور جھوٹ ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. اگلی حدیث، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہاں فرمایا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں. کہ نیکی خوش خلقی کا نام ہے. تو نیکی تو بہت ساروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح کہ کسی نے پوچھا نیکی کیا ہے، کچھ اور جواب دیا، کسی نے پوچھا نیکی کیا، کسی اور جواب دیا. اسی طرح سے کسی نے پوچھا اسلام کیا، آپ نے کچھ اور جواب دیا. کھانا کھلاؤ، کسی نے پوچھا اسلام کیا یا نیکی کیا، آپ نے کہا غصہ کم کرو. ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. کسی شخص میں دیکھا کہ یہ غصہ زیادہ کرتا ہے ضرورت سے زیادہ، تو اس کو کہا کہ تمہارے لیے نیکی سب سے بڑی یہ ہے، اور تمہارے لیے اسلام سب سے بڑا یہ ہے کہ تم غصہ کم کیا کرو. یہ مقصد تھا. کسی کو دیکھا کہ اس میں بخل ہے، لوگوں کو مدد نہیں کرتا، کھانا نہیں کھلاتا، پیسے نہیں خرچ کرتا، کہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے کہ تم کھانا کھلاؤ. تو اس وجہ سے بہت سارے مختلف احادیث میں مختلف جوابات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اصلاح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کام کا نام دیا. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ نیکی خوش خلقی، اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے. اور اخلاق جو ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ نے فرمایا تو اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اخلاق، مکارم اخلاق کی، انسٹیٹیوشن آف اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے.
اور آپ اخلاق میں بہت بڑھ کر تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا ملنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے. جب آپ کو پتہ چلا کون آیا ہے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، یہ شخص اپنے قوم میں بدترین آدمی ہے. پھر جب آپ ملے تو بڑی خوش اخلاقی سے ملے. پھر وہ واپس چلا گیا، واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو یہ فرما رہے تھے اور آپ اتنے اچھی طرح ملے. اس سے کہا کہ عائشہ، برا آدمی، بدترین آدمی وہ ہے جو جس کی زبان کی وجہ سے، جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈریں اور اس سے ملنا چھوڑ دیں. تو اچھے اخلاق اختیار کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر تین صفات جو ہیں، اگر اخلاق کی سمری کی جائے، خلاصہ بیان کیا جائے، تو جو نہ دے اس کو دو، جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ تین علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سمری ہے. اور اتنے مشکل کام ہیں، سننے میں بڑے آسان لگتے ہیں لیکن اتنے مشکل کہ اچھے اخلاق کے اوپر جنت کے بیچوں بیچ محل کی جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے. تو اتنی بڑی بشارت جو ہوتی ہے، جب جتنی بڑا انعام ہو، بڑی بشارت ہو، یاد رکھیں وہ چھوٹے کام پہ نہیں ہوتا، وہ بہت بڑے کام پہ ہوتا ہے. چاہے ہمیں چھوٹا لگ رہا ہو لیکن جب کرنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے. جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہ جب ہمارے پر ہمیں واسطہ پڑے گا نا تو ہمیں پتہ چلے گا. ہمارے اماں ابا پہ کسی نے ظلم کر دیا، ہمارے پر ظلم کر دیا، اچھا اپنے اوپر آدمی برداشت کر جاتا ہے، اپنے جو پیارے ہوتے ہیں اور قریبی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، ان پہ جب ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا. اولاد پہ کسی نے ظلم کر دیا، کسی نے قتل کر دیا، کچھ ہو گیا، اس وقت کیفیت سوچیں کہ کیا ہوتی ہے. کہ دل کرتا ہے کہ مار دوں اس کو جا کے. آپ کے پیسے کسی نے لوٹ لیے، نہیں معاف کروں گا. کوئی کھا گیا، کوئی غبن کر دیا، کسی نے دھوکہ دے دیا رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، تو کیا کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ معاف کر دینا کوئی آسان کام ہے. اور آدمی اصل میں جب معاف کرتا ہے تو وہ دوسرے کو معاف نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو معاف کرتا ہے. اس لیے کہ غصے کی جو کیفیت سے وہ گزر رہا ہے، وہ غصہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے اصل میں اپنے آپ کو ریلیز کر دیتا ہے. جو نہ دے اس کو دو. جس نے آپ کو حق مار لیا، جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر آپ کے پاس پاور آئے اور آپ کو اس کا حق دینا ہو، تو اب آپ اس کو حق دیں. اس کا حق غضب نہ کر لیں، غصب نہ کر لیں کہ اس نے میرا حق نہیں دیا تھا، میں اس کا حق نہیں دوں گا. تو یہ بہت مشکل چیز ہے. اور جو توڑے اس سے جوڑو. تو جو رشتہ داریوں کے بارے میں، رشتہ داریاں توڑے، ہم اس سے رشتہ داری قائم کریں، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی. والاسم ما حاک فی صدرک. اور پھر فرمائے گناہ کیا ہے. گناہ تو وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. اور تم پسند نہ کرو کہ لوگ اس کام سے واقف ہوں جو اس کام کو تم کر رہے ہو. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ہم سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایک وہ بات بتائی ہے کہ یعنی بعض گناہ ایسے، دیکھیں جو گناہ اللہ نے واضح طور پہ کر دیا، بتا دیا قرآن و سنت کے اندر، اللہ کے رسول نے، اس میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا. آدمی یہ کہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکا ہو وہ گناہ ہے. میرا تو دل تو صاف ہے تو الحمدللہ یہ گناہ نہیں ہے. بھائی کیسے گناہ نہیں ہے جب اللہ نے صاف صاف لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا ہوا ہے، تو کیسے گناہ نہیں ہے. آپ کے دل کی کھٹکن یا نہ کھٹکن، حدیث میں یہ مراد تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے اوپر یہ حدیث اترے اور کہ نہیں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں، میں تو سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں تو یہ تو گناہ نہیں ہوا. موسیقی سب کے سامنے سن رہا ہوں میں تو موسیقی گناہ نہیں ہے جو واضح طور پہ جس کو حرام کہا گیا. کہ نہیں میں تو عورتوں مردوں سے ہم لوگ سے مل جاتے ہیں، میں تو بے پردہ آ جاتی ہوں، مجھے تو کوئی کھٹکن نہیں ہوتی اور مجھے تو کوئی نہیں برا لگتا، تو یہ بے پردگی گناہ نہیں ہے کیا. تو بالکل بھی وہ چیزیں جو واضح ہیں ہرگز اس کے بارے میں نہیں آتی. اسی طرح سے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں اللہ کے جن کو معاشرے میں یا بعض جائز باتیں ہوتی ہیں
جن کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اور ان کو کرنے والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو وہ گناہ نہیں بن جائیں گے اس لیے کہ آدمی نہیں چاہ رہا کہ کسی کو پتہ چلے؟ ایک مثال ہے مجھے ذہن میں اس وقت یہی مثال آ رہی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں، لوگ کہیں گے کہ جی مردوں کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے، یہی مولوی صاحب کو بھی یہی مثالیں آتی ہیں، اور سوچنے سے ابھی کوئی ذہن میں آ نہیں رہی، یہ بات فوراً آ گئی، تو معاشرے میں اس کا رواج ختم ہو گیا، تو آدمی کرتے ہوئے دفعہ سوچتا بھی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے یا یہ کیا کہیں گے، اس سے یہ گناہ نہیں بن جائے گا؟ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ سے ہم غلط مطلب نہ لیں۔ اب پھر یہ کہا کیا گیا؟ تو جو گناہ واضح، ایک اور حدیث شریف دیکھیں، حدیث کا مطلب کبھی بھی ایک حدیث سے نہیں نکلتا، اس کے ساتھ جو ہے بہت ساری آگے پیچھے دوسری حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس سے اور وضاحت مل جاتی ہے، وہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور حرام بھی واضح ہے، اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان کے درمیان میں ایک گرے زون آ جاتا ہے، ایک گرے ریجن آ جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، ایسے گناہ ہیں جن کو قرآن و حدیث میں صاف طور پہ بیان نہیں کیا گیا، وہاں آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، یار یہ گناہ ہے تو نہیں ہے؟ اب یہاں پہ یہ اصول بتایا گیا کہ تم اپنے دل کو دیکھو، لیکن یہ اصول اس شخص پہ لگے گا جو حرام سے بچنا ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، اس کا دل گواہی دے گا۔ جس نے ہیبٹس بنائے ہوئے ہیں اللہ کی بات پہ چلنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے کے لیے، اور گناہ اور شک کی چیزوں سے بچنے کے لیے، جو اللہ والا ہے، جسے عرف عام میں اللہ والا کہتے ہیں، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کا دل گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اتنا شفاف ہو گیا ہوتا ہے کہ اب اس دل کے اوپر الہام ہوتا ہے، اب اس دل کے اوپر اثرات نمایاں ہوتے ہیں چیزوں کے، اب وہ دل آئینہ بن جاتا ہے، وہ ریسیور بن جاتا ہے اس طرح کی باتوں کو کیچ کرنے کا، اور ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ، ہم تو گناہ میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا دل تو وہ سگنلز ریسیو ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، سیاہ ہوا ہوتا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، خواہشات نفس چلنے کی وجہ سے، وہ دل کیا بتائے گا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا غلط ہے؟ تو یہ ہر آدمی کے اوپر نہیں، یہ تو ایک سٹیٹ بتائی گئی ہے کہ ایک سٹیٹ وہ آتی ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر کہ آدمی کا دل خود بتا رہا ہوتا ہے، وہ جو نفس کی بھی تین قسمیں بتائی گئی نا، نفس امارہ بالسو، نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ، تو یہ کیٹیگری اس وقت آتی ہے کہ آدمی مستقل اس بات کی مشق کر رہا ہوتا ہے، مستقل اس بات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی بات کو پہ چلنے کی، اللہ کے احکام پہ چلنے کی مستقل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں جب کوئی گرے ریجن آ جائے، گرے زون آ جائے جس میں وہ اندازہ نہ کر پا رہا ہو، تو کہا پھر یہ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ چلے گا کہ تم دیکھو کہ اب تمہارے دل میں کیا کھٹکا ہو رہا ہے، اور کیا تم یہ پسند کرو کہ تمہارا یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جی مولوی صاحب کو تو ہم نے یہ کرتے دیکھا، اگر لوگ یہ کہیں تو تمہیں کیا لگے گا؟ تو یہ پھر وہ ایک میجر بن جاتا ہے جس سے آدمی اس گرے زون سے اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے، لیکن جس کا تو جو کھلے عام کبائر کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کا دل یہ کیا بتائے گا؟ جو کھلے عام گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز بنا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اس کا دل یہ کیا بتائے گا؟ اس کو تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے یار، لوگ دیکھیں یا کچھ کریں، تو یہ اصول ہر ایک پہ نہیں لگتا۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فیملی اللہ کی، عیال کا لفظ آیا، عیال
کہ لفظی مطلب وہ ہیں جس کی ضروریات کا پورا کرنا آدمی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، کفالت کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو عیال کہتے ہیں، اہل و عیال۔ تو میرے عیال وہ ہیں جن کی ضروریات میرے اوپر لازم کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے، چونکہ اللہ سب کو کھلانے والا اللہ ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے کہا ہم کھلائیں گے۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی کھلاتے ہیں تمہیں بھی کھلائیں گے، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، تمہاری ضرورت بھی پوری کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمَلُ رِزْقُهَا اللَّهُ يَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق، اپنی ضروریات کی چیزیں اپنی کمر پہ لاد کے نہیں پھرتے ادھر سے ادھر، اللہ ان کو کھلا دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، اس درمیانی وقفے کے اندر ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے سب عیال ہو گئے کہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ میں دوں گا۔ تو رزق کا کہا گیا کہ مقدر ہے اور ملے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ رزق یطلب العبد کما یطلب اجلہ، کہ رزق انسان کا پیچھا ایسے کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی جہاں جس طرح جس حال میں لکھی ہوگی آ کے رہے گی، اس طرح سے رزق بھی جہاں جتنا جس طریقے سے جو کچھ جہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی آ کے ملے گا، جہاں جتنا لکھا ہوا ہے وہ ملے گا اتنا رزق۔ تو اس میں کہا گیا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، کہ جب یہ لکھا گیا خود میں پڑھا جاتا ہے لفظ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، کہ جب ہے متعین تو اس میں میانہ روی اعتدال اختیار کرو، اپنے آپ کو کمانے میں پاگل نہ کر لو، صبح سے شام رات کی نہ دن کا نہ رات کا ہوش، نہ نماز کا ہوش، نہ اللہ کے دوسرے کام کا، نہ دین کے کسی کام محنت کا، نہ باقی فیملی کے ساتھ وقت گزار پا رہے ہیں، کہ بھائی فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، جو ہے ملے گا انشاءاللہ، تو اعتدال اختیار کرو اور اعتدال حلال طریقہ اختیار کرو، اور اسی میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اپنی سکلز بڑھا لو، دو دو تین تین نوکریاں کرنے کے بجائے تم اپنی سکلز بڑھاؤ، تاکہ تمہیں ایک ہی نوکری میں کم وقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، جو تمہارا مقدر کا رزق ہے وہ اسی میں آ جائے گا۔ اللہ اس بات کا پہ قادر ہے کہ اللہ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر کام میں تمہاری ساری ہفتے کی یا سارے مہینے کی ضرورت پوری فرما دیں، یا سارے سال کی ضرورت پوری فرما دیں۔ تو اس کے طریقے اختیار کریں کہ ہمارا ٹائم سے وہ اللہ سے عافیت کا رزق مانگیں کہ اللہ عافیت والا رزق عطا فرمائیں، ہمارا ہمارے وقت بچا لیں اس کام سے، اور ہمیں دین کے کام میں لگائیں، اور ہماری ضروریات بھی پوری فرما دیں، اور ہمیں اچھی معاش عطا فرما دیں، ہمیں برکت والی معاش عطا فرما دیں۔ اس کے لیے اگر کچھ ہمیں سیکھنا پڑ رہا ہے، اسکلز بڑھانی پڑیں گی، اسکلز بڑھائیں، ٹریننگ حاصل کریں، جتنا بڑھائیں گے اتنے مواقع بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ فرمایا گیا، تو کہا گیا کہ جب تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے ایک طرح سے، جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوگا، جو میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا مجھے وہی پسند آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، اللہ پلاتا ہے خود نہیں پیتا، اللہ ضروریات دیتا ہے ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ توقع نہیں رکھتا، دوسرے سے نہیں مانگتا، اللہ ستار العیوب ہے، عیب چھپاتا ہے دوسروں کے۔ تو یہ ساری ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، کچھ چیزوں میں تو ہم مجبور ہیں فطرتاً، لیکن ہم اللہ کھلانے والا ہے تو ہم بھی وہ صفت اختیار کریں، ہم بھی ہیبٹس ڈالیں اپنے اندر کہ کھلانے والے بنیں، اللہ پلانے والا ہے ہم بھی پلانے والے بنیں، اللہ ضروریات پوری کرنے والا ہے ہم بھی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے بنیں، ہم ہم بھی لوگوں کے عیب چھپانے والے بنیں، ہم بھی لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
المؤمنون من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. یہ چاروں حدیثیں ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں، جس کو الگ الگ کر کے لکھا ہے، لیکن یہ ہے پوری ایک ہی حدیث. اور اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ مسلمان تو بس وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو یہ اس کی صفات بتائی گئیں، اور زبان اور ہاتھ کو خاص اس لیے کیا گیا کہ اکثر تکلیفیں انہی سے پہنچتی ہیں. مار پیٹ ہوتی ہے یا زبانی چرکے لگائے جاتے ہیں، ورنہ کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ پہنچے مسلمان کو مسلمان سے. کیوں پہنچا ہے تکلیف؟ گناہ ہے. اور ایک لطیفہ ہے کہ ہاتھ سے جسم پہ لگا ہوا زخم، ہاتھ سے جو لگتا ہے زخم وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو دل پہ زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے. لہذا اپنے معاملوں کو مار پیٹ کے حل کر لیا کریں. تو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے زبان کا زخم کتنا بھاری ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ صفت بتائی گئی مسلمان کی. اسی طرح سے آگے یہ حدیث شریف میں آگے یہ ہے کہ مومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اچھا، اب وہاں پہ مسلمان کی شرط تھی، یہاں پہ ایمان کے لیے یہ کہا گیا کہ جو اب یہاں اسلام کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ آگے لوگوں کو، کوئی بھی لوگوں، کسی بھی مذہب کے لوگوں، کہ وہ ان کا خون، ان کا مال جو ہے محفوظ رہے، اس سے دھوکے سے کسی کا مال نہ کر لے، مار لے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی کو اور نقصان نہ پہنچائے. ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ایمان کے معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا، اور شرعی تو لفظی مطلب ہو گیا، اور شرعی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا. یہ شرعی ہو گیا اس کا مفہوم، جس کو پڑھ کے جو کلمہ جو ہوتا ہے، اور جس کو پڑھ کے ایمان اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، تو ایمان کے علماء کے نزدیک 3 کمپوننٹس ہیں، 3 حصے ہیں. سب سے پہلا تصدیق بالقلب، دل سے کسی بات کو مان لینا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے مان لینا اور مطمئن ہو جانا اس کے اوپر. دوسرا حصہ، دوسرا کمپوننٹ، اقرار باللسان، زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا. اور تیسرا کمپوننٹ اس کا ایمان کا، اعمال بالجوارح، یعنی یہ جو احکام اللہ نے دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان احکام کے اوپر عمل کرنا. جوارح جسم کے لیے آتا ہے باڈی پارٹس، یعنی کہ جسم کو آمادہ کرنا کہ وہ عمل کرے ان حکموں پہ جو اللہ اور رسول نے دیا ہے یقین کے ساتھ. یہ 3 مل کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کو مومن یا مسلمان کہا جاتا ہے. عام معنوں میں تو ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کہا گیا ہے، لیکن حدیث جبریل بھی جو پہلے بیان کی تھی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کو الگ الگ پوچھا. تو ایک مطلب ان کے یہ ہوتے ہیں کہ اسلام سے مراد وہ ظاہری اعمال ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں کرنا. تو جب حدیث جبریل میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام کیا ہے، اس کا جواب دیا، تو آپ نے یہی اعمال گنوائے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اور جب انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، تو ایمان میں جتنی چیزیں آپ نے گنوائیں وہ باطنی کیفیات تھیں ساری، کہ اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ گنوائے سارے، رسول پہ یقین رکھنا، اور کتابوں پہ یقین رکھنا، رسالت پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، تقدیر پہ یقین رکھنا،
آخرت پہ یقین رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنے پہ، ساری عقائد جو ہیں وہ گنوایا آپ نے۔ تو ایمان سے اکثر سے جو مراد ہوتی ہے وہ عقائد ہوتی ہے۔ اور جب مسلم اور مومن کی بات آتی ہے تو مومن جو ہے وہ اونچے درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، ہائر اسٹیٹس، کہ جو یقین کی کیفیات میں اعلیٰ ہو۔ اسی لیے، اور تو لہٰذا ایک لحاظ سے فرق ہوا اس کے اندر، اسی لیے قرآن میں یہ کہا گیا وقالت الاعرابی آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ایک گروہ آیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، گاؤں کے دیہاتی لوگ آئے اور آ کے آپ سے کے اوپر جو ہے آپ سے کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی کہ ان سے کہو کہ یہ نہیں کہیں کہ ہم ایمان لائیں، یہ کہو تم ابھی سے مسلمان ہوئے ہو، اور ابھی ایمان پوری طرح سے تمہارے گھروں میں داخل، تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ تو وہ درجات الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان، مومن جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان، جس کے اندر یقین کی کیفیات بڑھ گئی ہوں، شکوک و شبہات نہیں جاتے، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، یہ ہمیں یقین ہو جائے پورا کہ اسلام جو ہے یہی اصل مذہب ہے، یہی اصل دین ہے۔ لوگ، میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ اس میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں مسلمان، کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ کافر، اور یہ کیوں کہتے ہیں علماء کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے، وہی اللہ نے جہنم میں جائیں گے، بھی اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تعلیمات میں ہے، کیونکہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، تو ان کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے، اسی لیے کفر کی صحبت اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، تو بھئی یہ ایمان کی محنت کی ضرورت ہے اس کے اوپر، کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، جو خبریں دی گئی ہیں اس کو ماننا، ایمان بالغیب اسی بات کو کہتے ہیں، کہ جو بیان ہوا ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جانا، اور اس کو سب سے بہترین سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دینا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائف سٹائل لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائف سٹائل بیسٹ لائف سٹائل ہے، اس سے بہتر لائف سٹائل ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ جھوٹ بولتی ہے سائنس کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے، اگر سائنس یہ کہنے لگی، سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ جو ہے اس سے بہتر طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارا یقین عقیدہ ہو۔ کہ کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو، اس سے نقصان ہو رہا ہے، کہ ہماری ریسرچ نے پروف کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو تم، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات کو، تم بہت بڑے کذاب اور جھوٹے ہو۔ یہ یقین اور پکا یقین کی بات ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے، چاہے نظر آ رہا ہو، چاہے وہ دکھائیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کا انکار کر دیں گے، اس لیے کہ قلب کی کیفیت، وہ حواس کا کوئی کوئی مقابلہ نہیں اس کا۔ حواس کیا حیثیت رکھتے ہیں، حواس تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا ایمان وہ مضبوط ہوتا ہے، کہ ہم اپنے ہمارے حواس بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج کل کیا 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 ممکن ہے، فوٹو شاپ سے امیجز پورے بدل دیے جاتے ہیں، ویڈیوز پوری بدل دی جاتی ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں اپنی آنکھوں کا، اپنی آنکھوں پہ؟ تو ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی بھی ہر بات پرفیکٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ پرفیکٹ ہے، لہذا اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پرفیکٹ ہے ہمارے لیے، تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے کسی کی بات اس کے خلاف۔ یہ ایمان کیفیات ہے، اور اس کے مدارج اور درجے ہوتے ہیں، اور ان درجوں پہ بڑھتے رہتے ہیں آخر، اور ایمان کے درجے ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے، جگہ جگہ کنفیوژنس پیدا ہوں گی، دجال آئے گا، دجل فریب آئے گا،
دھوکہ دیا جا رہا ہوگا، بار بار اس کی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ احساس بار بار یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائیں کہ ہرگز ہرگز اللہ کے حکم میں کوئی شک آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے، اب حالات بدل گئے، نعوذ باللہ، کفریہ جملے ہیں یہ، کفر کے جملے ہیں یہ سارے۔ اللہ کا بھیجا ہوا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہ قیامت تک کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سیل کر دیا تمہارا دین ہم نے، مکمل ہو گیا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے چینج ہونے کی۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فرمایا کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی عبادت کے اندر اور اطاعت کے اندر اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ نفس خلاف کرتا ہے، نفس کرنا، اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے فجر کی نماز میں، تو نفس سے جہاد نہیں کر رہا ہوتا، لڑنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے بھیج دو جہاد پہ، میں چلا جاؤں، لیکن اپنے نفس کو نہیں اٹھا پا رہا۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو بستر پہ اپنے آپ سے نہ جنگ کر سکے فجر کی نماز میں، وہ محاذ پہ کیسے دشمن سے جنگ کرے گا؟ یہ دھوکہ فریب ہے۔ جو اپنی روزانہ کی حرام خواہشات کو قتل نہیں کر سکتا، وہ دشمن کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو حضرت تقی اسماعیل صاحب کی وہ اشعار ہیں نا، جو جناب جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیے تھے انہوں نے، وہ انہوں نے پڑھے تھے نا شروع میں، وہ ایک حضرت نے لکھی تھی، محبت کیا ہے، دل کا درد سے، اب پتہ نہیں آگے کیا الفاظ ہیں، تو وہاں پہ اس میں ایک شعر ہے کہ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا ہے یاروں۔ تو اتنا دل پہلے کاٹنا اور دل کو، خواہشات کو، حرام کو ختم کرنا، یہ اولین چیز ہے۔ صحیح؟ تو شہادت بھی جو ہے وہ اسی کی مقبول اور مقبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہو، دل میں گناہ ہے، نیت صحیح نہیں ہے، تو شہادت بھی نہیں چلے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک کیا کہتے ہیں، صحابہ کسی کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے بہت۔ تو افسر وہاں گزرے، آپ نے کہا تم شہید ہو گیا، بہت بڑا درجہ، تمہیں کیسے پتا کہ وہ شہید بڑھ کے بڑا درجہ مل گیا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ کہ کیا پتا اس نے کسی کا حق مارا ہو، کیا پتا اس نے کسی کی غیبت کی ہو؟ تو آپ سے یہ گنوا رہے ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو لہٰذا یہ چیزیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرف بات رہی، ایک طرف تو یہ بات رہی جو حدیث شریف میں آئی۔ اب اس کو، اس پہ ایکسٹریم پہ بھی لوگ چلے آتے ہیں، اور یہاں پہنچ کے بعض دفعہ جہاد کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ جہاد بمعنی قتال، جو میدان جنگ کے اندر دشمن سے ہتھیاروں کے ساتھ لڑ کے ہوتا ہے، وہ ایک الگ اس کی فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو حضرات اس کا، وہ باقاعدہ ایک رکن ہے دین کا، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بالکل غلط طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے بہتر، یہ اس سے بہتر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا۔ جو اللہ کے راستے میں جا کے لڑ رہے ہیں، جو دیندار متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لگائی بھی انہوں نے دشمنوں کے خلاف، وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کوئی بہت بڑے درجے کی چیز ہے کہ اس میں شہید ہونے والے کو وہ لذت آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے جانے کے بعد جنت میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا، لیکن اس شہید کو اتنی لذت آئی ہوگی شہادت کے اندر کہ وہ کہے گا میں پھر جاؤں اور پھر شہید ہوں اور پھر آؤں اور پھر جاؤں اور پھر 7 دفعہ ذکر فرمایا۔ تو ہرگز ہرگز یہ بالکل غلط تصورات نہ رکھے جائیں۔ یہ اپنی جگہ ہے حکم کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اور اس کو مارو،
और फिर अल्लाह के रास्ते में, तो इस्लाह होनी ज़रूरी है उसके साथ। हरगिज़ हरगिज़ उसको छोटा नहीं कहा गया उस जिहाद को। वल मुहाजिर मन हजर अल खताया व जुनूब, और महाजिर हकीकी तो वो है जिसने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। और यहाँ पे तसल्ली भी दी गई कि के मदीने मक्के से हिजरत करते हुए मदीने में जो कुछ ऐसे थे जो किसी मजबूरियों के तहत नहीं जा पा रहे थे, और वो बहुत अफसोस और गम में थे, तो उनको ये भी तसल्ली दी गई इसके अंदर कि असल हिजरत तो गुनाह छोड़ देना है। और फिर ये भी फरमाया गया कि जिसका मफहूम है कि अब कोई इस हिजरत के बाद अब कोई हिजरत दूसरी नहीं, बल्कि हाँ, गुनाहों से छोड़ के और नेकी की तरफ जाना, ये भी हिजरत है। المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جو اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آئینے سے مثال کیوں دی گئی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آئینے کی مثال اس وجہ سے دی گئی ہے، مومن کو آئینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آئینہ میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو آئینہ ہمیں ہی اپنے عیب سے مطلع کرتا ہے، ہمیں ہی بتاتا ہے۔ وہ ہمارے جانے کے بعد اور کوئی سامنے آگے کھڑا ہوگا تو اس کو ہمارے آپ کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ فلاں آیا تھا، اس کی تو چہرے ایسے تھے، اس کی تو ناک ایسی تھی، اس کے تو کان ایسے تھے، اس کا تو رنگ ایسا تھا۔ تو مومن بھی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کے عیب، اپنے دوسرے مومن کے عیب دوسروں کو نہیں بتاتا پھرتا۔ اور یہاں پہ اصلاح اور ایڈوائس اس کا طریقہ بتایا گیا کہ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہو، اس کی غلطیوں کے بارے میں، اس کے عیب کے بارے میں، اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، دوسروں کے سامنے نہیں کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو الگ لے جا کے کریں۔ بچوں کے اندر بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کسی کے اندر ایک تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، ڈانٹ ٹپٹ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، یار یہ کیا کیا، یہ برتن یہاں چھوڑ دیے، دیکھو کیسی غلط بات کی، اور یہ تم پنکھا کھلا چھوڑ کے آ گئے، بتیاں کھلی چھوڑ کے آ گئے، ایک تو عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی سے کوئی بچے سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، کوئی بڑا گناہ ہو گیا کوئی ایسا، تو اس کو دوسرے بچوں کے سامنے اس کو پول نہ کھولیں، اس کو الگ سے بلا کے اس کو کمرہ بند کریں، اس کو سمجھائیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے کتنا بھی سمجھائیں ان کو، بچے بچے خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں، کوئی چیز چوری کر لی کسی کی، ایک بچے نے دوسری بچے کی چیز چوری کر لی، کیک ٹافیاں بسکٹ لا کے رکھے تھے، منع کیا تھا کوئی نہ کھائے، چاکلیٹ لا کے رکھی تھی، پتہ چلا اور یہ سب کے حصے تھے، بنا دیے تھے، پتہ چلا ایک کسی نے کہا کہ شور مچا دیا کہ میرے حصے کی چیز غائب ہو گئی۔ جہاں چار پانچ چھ بچے ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب چھوٹے ہی بچے ہیں نا، لیکن ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور اگر اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کس نے کیا ہے، تو اس کو کھولنا نہیں ہے دوسروں کے سامنے، اس لیے کہ وہ ذلت محسوس کرے گا، پھر سارے بچے اس کو نکو بنائیں گے، اس کو شرمندہ کریں گے، بلیک لسٹ ہو جائے گا، کتنی اس کو ہوگی، ابھی تو اس کے اصلاح کا دور چل رہا ہے۔ تو جہاں بھی چھوٹے بچے کئی سارے ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے بہت تماشے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں ان کو عادت ڈالنی ہے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ہوتا تھا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا، شروع میں جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو پھر ہم سے کہتے تھے اچھا، جس نے بھی، پھر ہم اس طرح کرتے تھے کہ اچھا ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم ایک ایک کو بلائیں گے، اور آ کے چپکے سے پھر ہمیں وہ بتا دے، اور وہ بات کسی کو نہیں بتائی جائے گی۔ اور بعد میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ بتا دیتا تھا پھر اس کی پردہ پوشی کی جاتی تھی، پھر باقی بچوں کو تجسس ہوتا تھا کہ بتائیں تو صحیح کون تھا، میں کہا نہیں، ہرگز نہیں بتائیں گے۔ تو بعد میں ایسا ہوتا تھا کہ پوچھنے پہ بھی کوئی نہیں بتاتا تھا، پھر اس کو وارننگ دی جاتی تھی کہ اچھا جو ہے وہ چپکے سے رکھ کے چلا جائے یہاں پہ، کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو
تو اس طرح کی تھی. تو اس کا عزت نفس کا، بچوں کی عزت کے نفس بھی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ ضروری چیز ہے. تو یہاں پہ اخ، المومن اخ المومن، اخ سگے بھائی کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک مومن کو دوسرے مومن کا ایسے بھائی کا قرار دیا کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا خیال کرتے ہو، کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، بے عزت نہ ہو جائے، ویسے اپنے دینی بھائی کا بھی خیال کرو. اور یہ اس کے حقوق میں سے کہ اگر وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، اور تمہارا اس سے کوئی تعلق بن رہا ہے، تو تم اس کے پیچھے اس کی مال کی، عزت کی، اس کی حفاظت کرو. تو سارے معاشرے کو جوڑ دیا گیا. اور یہ اگلی والی حدیث بھی، المومن کا رجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. پورے معاشرے کو جوڑ دیا گیا ایک چیز. سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہیں. ایک آدمی کی تکلیف ہو آنکھ میں تو تمام، ایک حصے میں تکلیف ہوگی تمام حصہ درد کرے گا، وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ محبت سوسائٹی میں ہو. نہیں دیکھا ہم نے کسی کو، نہیں جانتے، اجنبی ہے، مسلمان ہے نا، اب اس کے ساتھ وہ دلی جذبات ہو کہ میرا دینی بھائی ہے، اس کی مدد کرو، اس کی مدد کر دیں. یہ چیز میں نے پوری دنیا کے اندر گھما ہوں، اللہ کا شکر ہے 3 بر اعظم اللہ نے گھمائے. تو دعوت و تبلیغ کے اندر یہ چیز نظر آئی خالی. پوری جتنی بھی محنتیں دین کی چل رہی ہیں، اس کے اندر دعوت و تبلیغ کے اندر یہ چیز فقط نظر آئی، اور ایسی تعلق نظر آیا جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا وقت لگا دعوت و تبلیغ میں، اور یہ کیفیت بن گئی کہ جہاں کوئی جماعت آ رہی ہوتی ہے، غالباً میں انگلینڈ میں تھا، ٹرانزٹ کر رہا تھا انگلینڈ سے، جب میں امریکہ میں تھا وہاں سے پاکستان آ رہا تھا، یا یہاں سے جا رہا تھا پتہ نہیں. ٹرانزٹ میں وہاں انگلینڈ میں 7 گھنٹے کا اسٹے تھا، فلائٹ، ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ میں. تو وہاں بیٹھ گئے، وہاں پہ پھر وہاں نماز پڑھنے گیا. وہاں پہ جو پریئر روم بنا ہوا تھا، سب کے لیے ہوتا ہے پریئر روم بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہاں پھر جماعت، تبلیغی جماعت جب چلتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے تبلیغی جماعت ہے، تو تبلیغی جماعت والے نظر آ گئے. تو فوراً وہاں پہنچا، ان کے ساتھ ملا. اور تبلیغی دعوت تبلیغ کے ساتھیوں میں یہ کہ آپ کو کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اور ایسی محبت سے ملیں گے کہ لگے گا پتہ نہیں کب کے بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں. اور کھانے پہ بٹھا لیں گے، اور اور بہت اکرام، اور وہ، اور پتہ ہے اچھی طرح سے کہ زندگی میں پہلی دفعہ ملے ہیں اور آگے قیامت تک دوبارہ نہیں ملیں گے. بالکل اسٹرینجرز، لیکن دل کھنچتا ہے، دل محبت بڑھتی ہے. یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس کی بات کی جا رہی ہے. تو پوری دنیا کے اندر آپ دعوت کا کام دیکھیں، ایک ترتیب پہ چل رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ رائج کرنا ہے. آپ کی سنتیں دنیا میں رائج کرنے کی محنت ہے. دعوت تبلیغ میں وقت لگائیں. عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ یا محرموں کے ساتھ جماعت میں نکلیں، اپنے مردوں کو نکالیں. صحیح طریقے سے وقت لگے تو انسان میں تبدیلی آتی ہے. اصولوں کے ساتھ صحیح وقت لگائیں، جو بڑوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں. آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست تھے، بنگلہ دیش کے ساتھی تھے، بہت اچھے تھے، تھوڑا سا طبیعت میں غصہ زیادہ تھا. وہ جب ان کی بیوی تو بالکل دین کی طرف نہیں تھی، یہ دین کی طرف تھے. تو یہ جب وقت آ کے آئے وہاں سے 4 مہینے کے لیے، پھر تشکیل کر دی. پہلے سروزے لگاتے رہتے تھے ہمارے ساتھ، پھر 4 مہینے کی تشکیل ہو گئی. بنگلہ دیش گئے، 4 مہینے لگا کر آئے، واپس آئے تو مزاج بہت بدلا ہوا تھا. ان کی بیوی کہتی پھرتی تھی پھر اس کے بعد کہ سب کو چاہیے کہ تبلیغ میں وقت لگائیں، سب کو چاہیے تبلیغ میں وقت لگائیں. تو جو صحیح طریقے پہ اخلاص کے ساتھ اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے جب وقت لگاتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. یہ تو پوری ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ کی محنت ہے، دعوت تبلیغ کی محنت. اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اس نے ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا کو. پوری دنیا کا جو کفر ہے
کفر کی طاقتیں، باطل کی طاقتیں ہل گئیں اس دعوت تبلیغ کی محنت سے، اور اس کو نقصان شدید پہنچانے کی کوششوں میں، اور پہنچایا بھی ہے بہت نقصان۔ ایسی ضرب لگائی ہے اس محنت نے کفر کے اوپر کہ وہ ابھی تک زخم چاٹ رہے ہیں اپنے، اور وہ ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی، اور بہت نقصان پہنچایا انہوں نے دعوت کی محنت کو۔ لیکن بہرحال اللہ کا حکم، اللہ کی پلاننگ، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللہ، وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے۔ تو اس محنت میں جڑیں، اس محنت میں حصے دار بنیں۔ یہ محنت زندگی بدلنے والی محنت ہے۔ لوگوں کی کمیوں کو نہ دیکھیں، کام کر دعوت کے ساتھیوں کی انسان ہی ہیں، سب میں کمیاں ہیں۔ شیطان لوگوں کی کمیوں پہ نظر ڈلواتا ہے، اور بڑی فضیلت سے محروم کروا دیتا ہے، بڑے فائدے سے محروم کروا دیتا ہے۔ ہر انسان میں گناہ گار ہے، ہر انسان میں کمیاں ہیں۔ اگر کمیاں دیکھ کے کام چھوڑیں گے تو پھر تو دین سے بھی نکل جانا پڑے گا، کہ اس لیے کہ ہر مسلمان میں کمیاں ہیں، تو پھر اسلام بھی چھوڑ دینا پڑے گا، اور پھر کہاں جائیں گے؟ سارے ہی انسان ہیں دنیا میں، سبھی گناہ گار ہیں، سبھی کمی والے ہیں، اور ہم کون سے اعلیٰ و عرفہ ہیں بھائی، جو ہم دوسروں کی کمیاں دیکھیں اور اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے پھریں؟ اپنی کمیاں تو نظر نہیں آتی، اور دوسروں کی سارے چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں سامنے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے نہیں اللہ سے ہم لوگ۔ مطل الغی ظلم، کسی نے قرض لے لیا کسی سے، زید نے بکر سے قرض لیا، ضرورت تھی زید کو، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا، اور اب وہ دے سکتا ہے، قرض واپس کر سکتا ہے۔ اور اب بکر جب واپس کرنے آتا ہے، واپس مطالبہ کرنے آتا ہے، تو ٹال مٹول کرتا ہے، اچھا کل دے دوں گا، اچھا ایک مہینے بعد دے دوں گا، ایک ہفتے بعد دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے قرض لیا تھا نا، اور اب تم صاحب استطاعت ہو چکے ہو، تم واپس کر سکتے ہو اس کا قرضہ، اب ظلم کر رہے ہو اگر تم واپس نہیں کر رہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم پرائیورٹی پہ اس کی چیز واپس کرو، اس کے پیسے واپس کرو، اس سے جو قرض لیا واپس کرو۔ اگر نہیں ہو تمہارے پاس تو یہ ایک الگ مجبوری ہے، اس صورت میں قرض دینے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم بڑھا دو اس کی ڈیوریشن بڑھا دو، اس کو تھوڑا سا اور اجازت دے دو، اچھا تم چلو 2 ہفتے بعد دے دینا، اچھا چلو 1 2 مہینے بعد دے دینا۔ جو نہیں دے سکتا اس کے لیے کہا گیا کہ اس میں اجر رکھا گیا اس کو، کہ اپنے بھائی کے لیے سہولت کر دو اس کی، اور فلیکسیبل ہو جاؤ۔ لیکن جب تمہارے پاس ہے پیسہ تو کیوں نہیں دے رہے ہو تم اپنے سارے عیاشیاں پوری کرتے پھر رہے ہو، پیزا کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پیزا کھانا اور باہر جا جا کے ہوٹلنگ کرنا، یہ تو عیاشی میں آتا ہے، یہ کوئی ضروریات ہیں؟ گھومنے پھرنے جانا یہ عیاشیاں ہیں۔ تم نے کسی کا پیسہ قرض لیا ہوا ہے، وہ بیچارہ مطالبہ کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جی میرے پاس نہیں ہے، اور پھر تم یہ باہر ہوٹلنگ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس؟ کہ نہیں نہیں سارے ایک ساتھ نہیں دے سکتا میں، تو نہیں دے سکتے تو تم قسط وار باندھ دو اس کو، تم اس کے پیسے تو واپس کرو جس سے تم نے لیا ہوا ہے۔ عیاشیوں کے لیے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، آئس کریم کھانے کے لیے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، یہ سب عیاشی ہیں۔ تم پہلے اس کی قسطیں باندھو۔ ٹھیک ہے تم نے بڑا قرضہ لیا ہے، تم نہیں دے سکتے ایک ساتھ، تو وہ تو کبھی بھی شاید ایسا موقع نہ آئے کہ تمہارے پاس سارے پیسے جمع ہو، تو تم ساری زندگی نہیں دو گے، نہیں تم اس کی قسطیں باندھو، اور ہر مہینے اس کو واجب لازم کرو، اپنے پر واجب ہے تمہارے پر ادا کرنا، اور اس کو تاکہ وہ بھی مطمئن ہو، اس کی ضرورت پوری ہو۔ اور تو یہ ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری حرکتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح ٹال مٹول سے کام لینے والا آدمی فاسق قرار دیا جاتا ہے، گناہ کرنے والا، اور فاسق کے بارے میں بھی گواہی معتبر نہیں ہوتی، اور حکومت جو ہے اس پہ تعزیرات لگا سکتی ہے، وہ سزائیں جن کو شریعت نے منسوس کر دیا، یعنی کہ شریعت نے ڈٹرمن کر دیا، ان کو حد کہتے ہیں، حدود کہتے ہیں۔ وہ سزائیں جو شریعت نے متعین نہیں کی لیکن حکومت کے وقت کے اوپر حاکم پہ چھوڑ دیں، ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔
تو تعزیرات دے سکتی ہے شخص کو، کوئی جو سزا دینا چاہے سزا دے سکتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. سید القومی فی السفری خادمہم، کہ قوم کا لیڈر جب سفر ہوگا تو وہ ان کا خادم بن جائے گا. سفر، ایک حدیث گزر چکی ہے، اس میں ایک حدیث میں آیا کہ جو سفر ہے وہ ایک جو ہے عذاب کا حصہ ہے. سفر ہوئی پیچھے گزر چکی تھی، میں نے اس کو اسکپ کر دیا، لیکن ابھی آیا ہے ذکر تو اس کو بتا دیتے ہیں. السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدکم نہمته من وجهه فلیعجل الى اهله. سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے عذاب کا ٹکڑا ہے کہ آدمی پریشان رہتا ہے سفر کے اندر. ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سونے کھانے کے اوقات پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، ادھر سے ادھر مستقل سفر میں گزرا ہوا ہے، اپنی پسند کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، کھانے کی، سونے کی، نماز پڑھنے میں، طہارت حاصل کرنے میں، سب میں مسئلے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے نماز کو ہلکا کر دیا گیا، قصر کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا جب کام ہو جائے تو واپس جاؤ، چلو گھر کی طرف، کیوں ادھر سے ادھر پھر رہے ہو. تو اسی میں کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ اگر سفر ہو رہا ہے اور تو ان کا جو لیڈر ہے وہ خادم ہے ان کا اصل میں، اور وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. تو امیر جو ہے، اور امیر کی صفات بتائی گئی ہیں کہ امیر کیسا ہونا چاہیے، کہ امیر ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو اس کے اندر. تو اب آج کل تو ہمیں ایسے امیر ملتے نہیں ہیں. تو آج کل جو حکام ہیں وہ تو اپنی خدمت لیتے ہیں، حالانکہ حکومت تو خادم ہے عوام کے لیے. لیکن آج کل تو الٹا ہوا ہے. تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں ایسے حکمران، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مفہوم ہے اعمالکم اعمالکم. اعمال حکمرانوں کے لیے لفظ آتا ہے، اور اعمال کا مطلب ہوتا ہے ایکشنز. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے. تو ہمیں ایک اور حدیث شریف میں کہا کہ منع کیا گیا کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے اعمال جو ہیں یہ تمہارے جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے اوپر لوگ آئیں. تو تمہیں پسند نہیں آ رہے تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو کہ تم بھی ایسے ہی ہو. تو ہمیں تو بس کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے. تو لوگ واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپوں پہ، فیس بک پہ، بس ان کو برا بھلا کہنا اور مذاق اڑانا. تو بھائی، اور اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. یہ پھر وہی بات آ گئی کہ اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسروں کو بس دیکھنا ہے. تو بھائی یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ تمہارا آئینہ ہے. تم اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال اگر تمہیں یہ پسند نہیں آ رہے نا، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت کرپٹ ہیں، تو تمہارے اعمال بھی کرپٹ ہیں اصل میں. تمہیں یہ بالکل ایک ایک آنکھ نہیں پسند آ رہے، تو تم اگر تمہیں تمہاری شکل دکھا دی جائے اب تم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو. وہ ہم تیار نہیں ہوتے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا. ہمیں ہماری ہمیں ہماری شکل آئینہ دکھایا جائے تو وہ ہمیں پسند نہیں آتا. عجیب مزاج لے کر آئے ہیں، اپنی کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، سننے کو تیار نہیں ہے. ہم بتایا جائے کہ بھئی تم اللہ کے حکم توڑ رہے ہو، نہیں، سننے کو تیار نہیں، انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری، کہ تم مولویوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اللہ کا ہی حکم نہیں ہے. بھائی تو تم مولویوں کی نہیں سنتے تو پھر اب کس کی سنو گے؟ تم خود بن جاؤ مولوی. نہ خود علم حاصل کرتے ہو، نہ جن ان کے پاس علم ہے نہ ان کی سنتے ہو، تو اپنی مرضی کرنی ہے. تو لیڈر صفات بتائی گئی. امریکن پرسنل ڈیولپمنٹ موٹیویشنل اسپیکر ہے ایک، آم، نام میرے سین سے ایک دم سے نکل گیا. بہت مشہور ہے، اس کے لیکچرز بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹاکس بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیڈرشپ وغیرہ کے اوپر اس کی باتیں ہوتی ہیں. اس نے بھی کتاب لکھی، اور اس میں بھی اس نے یہی اس طرح کی باتیں ساری لکھی ہیں کہ جو لیڈر ہے ہی از دا لاسٹ ون ٹو ایٹ،
کھانا کھائے گا تو آخر میں کھائے گا، سارے کام کرے گا تو آخر میں کرے گا، اور یہ اس کی صفات میں سے لیڈرشپ کی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اچھا یہاں پہ تو صرف علم لکھا گیا ہے، دین تو بریکٹ میں ترجمے میں لکھ دیا گیا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، تو یہ بریکٹ میں دین کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ یا تو صرف عربی میں تو صرف علم ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اچھا پھر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں علم حاصل کرنے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، جب تک واپس نہیں پہنچے گا گویا اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے فضائل آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی باتیں قرآن و حدیث میں علم کا لفظ آیا، یہ سب مراد اس سے دین ہی ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے ترجمے میں بریکٹ میں دین لکھا۔ دنیا کے علم کو حاصل کرنے میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے میں کی گئی ہے۔ زندگی گزارنے کا کی گائیڈ، اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، یہ دین کا علم بتاتا ہے، اس لیے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم۔ تو کامیاب کیسے ہوں، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کیسے ملے اور آخرت میں بھی کامیابی کیسے ملے، یہ دین کے علم سے پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا جتنی فضیلتیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں اور جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سب دین کے علم پہ حاصل کیے گئے ہیں۔ لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ڈاکٹری کا علم، میڈیسن کا علم بھی علم ہے، اور انجینئرنگ کا بھی علم ہے۔ یہ علم کا لفظ ویسے تو عربی میں ہر چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو میڈیسن کے لیے بھی علم ہی استعمال ہوگا، انجینئرنگ کے لیے بھی علم استعمال ہوگا، کمپیوٹر سائنس کے لیے بھی علم ہی استعمال ہوگا۔ علم کا مطلب سائنس اور نالج، لیکن قرآن اور حدیث میں جس علم پہ وعدے کیے گئے ہیں وہ علم صرف دین کا علم، جو حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو علم کے راستے پہ نکلا اس کے لیے وہ جنت کا راستہ اس کے لیے قریب آسان ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ اس کو لے لیں اور سمجھیں کہ جی میں انجینئر بن رہا ہوں تو میرے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اس علم پہ جنت کے راستے کی آسان کی باتیں نہیں ہوئے ہوئے، یہ اپنی جگہ الگ بات ہے کہ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بھی بہت فائدے ہیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، دنیا کا بھی حاصل کرنا چاہیے، اسکلز سیکھنی چاہیے، اور اس کے اپنی جگہ فائدے ہیں سارے، لیکن قرآن و حدیث میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے صرف دین کے علم کے اوپر کیے گئے ہیں۔ تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی، اس لیے کہ جب یہ بولا جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگ دنیا کا علم کوئی حاصل کریں، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اتنی ترقی کیسے ہوگی، کیا ہوگا؟ بھائی منع تھوڑی کیا جا رہا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، ضرور حاصل کریں، کرنا چاہیے، اور مومنوں مسلمانوں کو، مومن کو اور آگے بڑھ کے حصہ حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کی کنٹرول اور سارے علوم، دنیا کی جتنی سائنسز ہیں ان کے اندر بھی ہم لیڈرشپ ہمارے پاس ہو۔ ہم کیوں نہیں چلتے؟ ہمیں تو سیکھنے سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کیوں منع کرے گا کوئی؟ اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ بھائی یہ جو وعدے فضائل بیان ہوئے ہیں یہ دنیا کے علم کے فضائل بیان نہیں ہوئے ہوئے، اس لیے کہ دنیا کے علم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی دنیا کی ضروریات ہیں اس کے فضائل کیوں بیان کیے جائیں؟ وہ تو خود آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کی فضیلت کون بیان کرے گا؟ کھانے کو جس کو بھوک لگے گی وہ تو خود سب سے پہلے چھوڑ چھاڑ کی چیزیں سارے کھانا کھائے گا۔ نوکری کی فضیلت اور معاش کی فضیلت کیوں بیان کی جائے گی؟ وہ تو ہر ایک کو پتا ہے، نہیں کھاؤں گا تو مروں گا بھوکا، میری ضرورت کیسے پوری ہوگی، میری خواہشات کیسے پوری ہوگی؟ ہر آدمی کمانے کے لیے تیار ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کی فضائل بتانے کی؟ حلال کمانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لوگ کمانے میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں۔ تو حلال کمانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فضیلتیں ان کی بیان ہوتی ہیں جس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو ہر آدمی کو پتا ہے کمپیوٹر سائنس سے کمائی ہو رہی ہے، ہر آدمی کو پتا ہے میڈیکل ڈاکٹر MBBS بن جاؤں تو میرے عیش ہو جائیں، ہر آدمی کو پتا ہے میں وکیل بن جاؤں، ایڈوکیٹ بن جاؤں،
انجینئر بن جاؤں تو مزے آ جائیں، MBA کر لوں بزنس مین بن جاؤں، اس کی فضیلت کی کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ فضیلت تو یہ ہے کہ جی مولوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب نے دین کا علم حاصل کیا، اب بیچارے 12,000 میں ان کا 6-6 8-8 بچے ہیں، گھر نہیں چل رہا، مشکل سے بیٹھ رہے ہیں، اور موٹر سائیکل بھی ایسی ہے کہ کبھی خراب ہوتی ہے، کبھی گلی کے کونے تک جاتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ہمیں مولوی نہیں بننا بھائی، ہمیں دین کا حاصل نہیں کرنا. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر، دین کا علم حاصل کرو. اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی کن باتوں میں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہو گئیں. اب ایک فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان پہ فرض ہے، وہ ایک نے کر لیا اور دوسرے نے نہیں کیا تو ایک کا کرنا دوسرے کو نفع نہیں دے گا. نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر ایک پہ فرض عین ہے. میں نے پڑھ لی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے پڑھ لی تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا. مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، انڈیویجولی جواب دیں ہوں گے ہر ایک کو. اسی طرح سے اتنا علم حاصل کر لینا کہ جس سے میری جو مجھ پہ فرائض اور واجبات ہیں وہ میں ادا کر سکوں صحیح طریقے سے، وہ اتنا علم ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. نماز ہر مسلمان کو پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے اتنے بنیادی مسائل تو ہر ایک کو پتہ ہوں کہ روزمرہ کی چیز نماز جو ادائیگی وہ صحیح ہو سکے، اور کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کو ٹھیک کیسے کروں. روزے کے اتنے بنیادی مسائل تو مجھے پتہ ہوں، جو مجھے روزہ پوری دن ٹھیک ٹھاک روزہ گزر جائے میرا صحیح طرح سے. حلال اور حرام کے اتنے مسائل تو مجھے پتہ ہوں کہ میں روزمرہ کی زندگی میں میں فیصلہ صحیح کر سکوں اللہ کے حکم کے مطابق کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. تجارت کے، نوکری کے جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ مجھے اتنے تو پتہ ہوں. یہ فرض عین ہے اتنا. اگر اتنا بھی نہیں پتا اور میں روزمرہ کی زندگی میں غلطیاں کر رہا ہوں، میں پوچھ بھی نہیں رہا کسی سے، تو میں گناہ گار ٹھہرا. یہ پوچھنا علم حاصل کرنا ہوا. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں رجسٹر ہو جائیں اور آپ پورا عالم بن جائیں، وہ تو عالم بننا ہوا. تو اپنی ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے اس مسئلے کو جا کے علماء سے پوچھتے رہیں، اور پوچھ کے یا تو اپنے نوٹ بک میں لکھتے رہیں، اور ذہن میں بیٹھ جائے گا آہستہ آہستہ. یہ بھی تو یہ علم حاصل کرنا ہوا. ضروری تو نہیں ہے کہ پوری حدیثیں پڑھی جائیں تو اس کو علم کہیں گے، یا قرآن کی تفسیر پڑھی جائے تو اس کو علم کہیں گے، یا فقہ کی کتابیں پڑھی جائیں تو اس کو علم کہیں گے. اپنی ضرورت کا مسئلہ پوچھ لیں اور اس کو لکھ لیں اور اس کے مطابق علم کر لیں. اتنا علم آ گیا آپ کو. اور یہ عادت ڈال لیں کہ جہاں ہر کوئی نیا مسئلہ ہو اس میں پوچھنے کی عادت ڈال لیں. کہ بعض ہم سوچتے بھی نہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. بھائی بہت سارے ہوتے ہیں اپنی خوشیوں کے موقع، معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، خوشی غمی کے موقع پر علماء سے پوچھ لیں کہ جی یہ طریقہ جو ہے یہ بدعت میں تو نہیں آتا، یہ طریقہ حرام ناجائز تو نہیں ہے، ہم اپنی خوشی اس طرح منانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی غمی اس طرح میں یہ کام کر رہے ہیں. ہر اپنے بزنس میں، اپنے کانٹریکٹس بنانے میں، معاہدے کرنے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم بالکل خلاف شرع چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ ہمیں خیال آتا کہ ہم علماء سے پوچھیں. تو پوچھتے رہیں، یہ علم حاصل کرنا ہو گیا، اور یہ فرض عین ہے. اور ایک ہے فرض کفایہ. تو ضرورت کا علم تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے، نہیں ہے تو وہ مسئلہ لے اور جا کے علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھے. اور مفتی بن جانا اور عالم بن جانا یہ فرض کفایہ ہو گیا. اور یہ فرض کفایہ بھی اس وقت ہوگا جب بستی کے اندر، محلے کے اندر، معاشرے میں اتنے علماء اور مفتی موجود ہیں کہ سارے لوگوں کی ضروریات ان سے پوری ہو رہی ہیں. اگر کسی علاقے میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، اور وہاں سے دور دراز سفر کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بے جانے بوجھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری بستی گناہ گار ہوگی. اس کو ضروری ہے کہ ان کو کم از کم ایک تو مفتی بنائیں، ایک کو تو بنائیں مفتی. تو اتنے علماء، اتنے مفتیان معاشرے کے اندر ہونا فرض عین ہو جائے گا. فرض عین تو نہیں کہیں گے، فرض ہو جائے گا، اس معاشرے کے اوپر فرض ہو جائے گا جس سے اس معاشرے کی ضروریات پوری ہو جائیں، پوچھ پوچھ کے چل سکیں وہ. تو یہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے، فرض کفایہ ہو گیا.
جنازے کی نماز فرض کفایہ کہلاتی ہے، ہر محلے میں سب لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مسجد میں جنازہ آیا، اتنے لوگ موجود ہوں کہ جو جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے اور پڑھ کے، اور اتنے لوگ ہوں کہ لے جا کے اس کو دفنایا جا سکے، تو سب کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا۔ اب کوئی مکلف نہیں رہا، کوئی ذمہ دار نہیں رہا۔ اور اگر اتنے بھی لوگ نہ ہوں تو پھر سارے محلے والے، علاقے والے گناہ گار ہوں گے کہ اب اس کام کو، اس فریضے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر ایک کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور طلب، اب طالب علم بچے کہاں ہیں؟ طلب کسے کہتے ہیں؟ علم کی طلب۔ اب یہ انگلش میں لفظ تو اسٹوڈنٹ استعمال ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو مل جائیں گے، لیکن اردو کا اور عربی کا جو لفظ ہے طالب علم، یہ نہیں ملتے اب ہمیں۔ طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کہتے ہیں یہ جو شناختی کارڈ نادرہ میں بننے کے لیے لائن میں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اور لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، باہر تک جاری ہوتی ہیں، اور تیز گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں۔ تو طالب شناختی کارڈ تو ہیں، اور پاسپورٹ کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے کھڑے ہوئے بھی ہیں، پھر اندر بیٹھے ہوئے مزید انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طالب پاسپورٹ ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں۔ اور بجلی کا بل لاسٹ تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے، اور بینک میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور باہر گرمی بھی شدید ہے، وہ کون سا اے سی لگا کے دیتے ہیں آپ کو، پنکھے لگا کے دیتے ہیں؟ کتوں کی طرح تو بینک والے ٹریٹ کرتے ہیں، ذلیل کر کے، چھوٹی سی کھڑکی سلاخوں لگا کے اس میں بٹھائے ہوئے، اندر خود ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو وہ کاؤنٹرز خالی ہوئے ہیں، بٹھاتے نہیں ہیں۔ بینک تو بہت ظلم کا نظام ہے، ہمارے پیسوں سے ہمارے اوپر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیسوں سے پل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، یہ طالب بل ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں۔ کہ نہ بھوک نہ پیاس، نہ گرمی نہ سردی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ضرورت پوری ہوتی ہے اور پھر جاتے ہیں، اور کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا شکایت کا۔ اور مسجد کے اندر صف بن رہی ہوتی ہے، اور گرمی ہے، اور ایسی بھی گرمی نہیں ہے، 5 منٹ تو مشکل سے نماز میں لگتے ہیں یار، جماعت کی نماز کے اندر، اور جائیں گے اور اس پنکھے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صف شروع کرنی چاہیے امام کے پیچھے سے، وہ صف شروع کریں گے کنارے سے، کیونکہ پنکھا کنارے لگا ہوا ہے۔ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ! یہ طلب ہے یہ؟ کلاس، ہماری کلاس چل رہی ہے، 5 منٹ ابھی وقت ہو گیا پورا، 5 منٹ اوپر ہو جائیں گے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ 5 منٹ کیا، 30 ہوئے، 11:30 ہوئے، پریشانی شروع ہو جائے گی ہوگی کہ کلاس کب ختم ہوگی۔ یہ طلب نہیں ہوتی۔ تو طالب علم نہیں ملتا ہمیں آج، طالب ڈگری مل جاتا ہے، طالب سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، طالب شناختی کارڈ مل جاتا ہے، طالب پاسپورٹ مل جاتا ہے، طالب پانی مل جائے گا، طالب کھانا مل جائے گا۔ طالب علم تو اب ختم ہو چکے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو طلب، علم کی طلب، تو وہ ختم۔ اب وقت ہو گیا ہے، میں نے 6 منٹ اوپر ہو گئے، ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ تھا۔ امام احمد بن حنبل مجتہدین میں 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، فقہ کے بہت بڑے۔ تو وہ زمانہ تھا جس پہ وہ ایک خلق قرآن کا فتنہ ظاہر ہوا تھا، اور اس پہ امام احمد نے، اس پہ بہت سارے علماء کو مار بھی دیا گیا تھا، اور ظلم بہت کیے گئے تھے، اور امام احمد نے اس پہ سٹینڈ لے لیا تھا کہ انہوں نے اس کی حکومت کے آگے وہ اڑ گئے تھے کہ نہیں، جو غلط ہے میں غلط کہوں گا، اس کو بس، اس کو تمہارے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا۔ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ درس نہیں دے سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بہت مجمع ہوتا تھا، اور پابندی لگائی تھی کہ آپ کو اجازت نہیں ہے دینے کی۔ تو ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کا میں نام ذہن سے نکل گیا، وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو جو امام صاحب کے گھر پہنچے تو امام صاحب نے کہا میرے پر تو پابندی ہے، میں تو درس نہیں دے سکتا۔
تو انہوں نے کہا میرا کیا ہوگا، میں تو اتنی دور سے آیا ہوں، کیا کہ بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو مجبور ہوں۔ تو وہ طالب علم آدمی تھا، انہیں کہنے لگے اچھا حضرت میں ایسا کرتا ہوں کہ میں فقیر کا بھیس بناتا ہوں اور ہاتھ میں پیالہ لیتا ہوں اور سب گھر گھر بھیک مانگتا ہوا آؤں گا، ڈرامے کے طور پہ، اور جو ہے آپ کے گھر پہنچوں گا تو آپ کھول دیجیے گا دروازہ، مجھے تھوڑی سی بھیک کے بہانے آپ تھوڑی سی مجھے حدیثیں سکھا دیں، اور اس طرح سے میں علم حاصل کر لوں گا، میرا آنا ضائع نہ جائے۔ چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے روز کا ہی معمول بنا لیا، فقیر کے لباس میں آتے آوازیں لگاتے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھولتے، ان کو اندر بلاتے، بھیک کے بہانے ایک حدیث دو حدیث زیادہ سے زیادہ تین حدیثیں ان کو سکھاتے روزانہ کی، اور چلتا کر دیتے۔ 1 سال تک، 1 سال تک یہ معاملہ رہا۔ مجھے بتائیں کہ یہ کون آج مائی کا لال ایسا ملے گا؟ 1 سال تک یہ معاملہ رہا، پھر اس کے بعد پابندی ہٹ گئی۔ پھر جب درس شروع ہو گیا ان کا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس شروع نہیں کرتے تھے جب تک یہ تشریف نہیں لے آتے تھے، کہ نہیں طالب علم تو یہ موجود ہے بھائی، ایسے طالب علم ہوتے ہیں۔ تو اب تو طالب علم نہیں رہا، نہ ہمیں مدارس میں ملتا ہے، نہ ہمیں یونیورسٹی کالج میں، تو ختم پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی کالج میں جو آتے ہیں یہ تو طالب ڈگری ہوتے ہیں، تو کوئی طالب علم نہیں ہوتا، کتاب کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللهم لك الحمد كما أنت علو، صل وسلم على محمد كما أنت علو، وافعل بنا كما أنت علو، فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اس کو قبول فرما لیجیے، جو کچھ کہا سنا سمجھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، علوم کو دلوں میں اتار دیجیے، عمل میں لے آئیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم، آمین آمین یا رب العالمین۔